अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 8 अप्रैल 2026। जब शाम के वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी कोशिशें, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ, इंडियन मीडिया में वावेला मचा हुआ है, कोहराम बरपा है। लेकिन अब ये जो 2 हफ्ते की सीज फायर हुई, इसके ऊपर उठने वाले कुछ खदशात हैं। सबसे बड़ा स्पॉयलर कहाँ है और क्या ऐसे खदशात हैं जिसकी वजह से ये पीस डील डैमेज हो सकती है। इस पर तफसील से बात होगी, क्योंकि सुबह जब ये डील ब्रेक हुई तो हमने वीलॉग आपकी खदमत में पेश किया। तब से लेके अब जब शाम के वक्त आपसे मुखातिब हैं तो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब तो मैं कह रहा हूँ कमाल ही कर रहे हैं, टेलीफोन पर टेलीफोन और ट्वीट पर ट्वीट डाली जा रहे हैं, बता रहे हैं फलां जगह भी बात हुई, फलां जगह भी बात हुई। ईरानी सदर से बात भी हो चुकी है और शाम के वक्त पीट हेग्जेट भी आ चुका हुआ है, वो फॉक्स न्यूज़ का साबिक एंकर, जिसके बारे में पाकिस्तानी एक साबिक रिटायर्ड जनरल ने कहा था कि इसको तो हॉलीवुड में काम करना चाहिए, पेंटागन में नहीं। तो वो अब सीज़ फायर के बाद बिलखुसूस अमरीका फतूहात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए थे। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ट्रंप की बड़ी खौफनाक हैं, ईरान के हवाले से, उसके यूरेनियम के हवाले से और उन ममालिक के हवाले से जो उसे ईरान को हथियार देंगे, उनके ऊपर टैरिफ लगाने का भी उसने ऐलान किया। ये मुद्दा आगे बढ़ाने से पहले ताज़ा खबर ये दूं कि 9 और 10 अप्रैल को, 9 को बन रही है जुमेरात और 10 को बन रही है जुमा। 10 तारीख को इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद टॉक्स का आगाज़ हो रहा है। अब ये जो लफ्ज़ इस्लामाबाद टॉक है या इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। तो उस सिलसिले में स्कूलों में कर दी गई एक छुट्टी इस्लामाबाद में। मतलब ये कि अमरीकी भी आ रहे हैं और ईरानियन हुकाम भी आ रहे हैं। मैरिट वगैरह की सफाई हो रही है, खाली शाली करवाया जा रहा है उसे, सख्ती से सिक्योरिटी वहाँ मौजूद होगी। इसमें आएंगे कौन? एक तो मेरा ख्याल ये है कि जो जेडी वैंस हैं और फिर जो मशरक़ वस्ती में नुमाइंदा खुसूसी अमरीका के स्टीव विटकॉफ, जराड कुशनर इसके दामाद, वो हो सकते हैं। इधर से जो स्पीकर साहब हैं ईरानी पार्लिमान के, बाखिर कालीबाफ साहब, और कुछ इतलात हैं कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब भी शरीक हो सकते हैं। सो दैट विल बी द सेकंड मोस्ट ह्यूज डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक तो पीस डील का जो ब्रेक करने का एजाज़ है वो पाकिस्तान के नाम हुआ। अनबिलीवेबल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिरेकलस और कमाल कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। समझ मुझे बस उन लोगों की नहीं आ रही जो इसके ऊपर मातम कर रहे हैं और अपने बाल नोचने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं उसके ऊपर बात करके वक्त का ज़िया नहीं करूँगा। असल कहानी मैंने आपको इंडियन मीडिया की दिखानी है। अभी भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप देखें एक्स के ऊपर सीज़ फायर सबसे टॉप ट्रेंड में जा रहा है। पाकिस्तान और ट्रंप का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 इस्लामाबाद टॉक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड पे जा रहे हैं। नंबर 3 नोबेल पीस प्राइज़। अच्छा, ये कहानी कल मैंने सुबह व्लॉग में आज़राए मोहब्बत या आज़राए तफन्नुनी डिस्कस कर दी, लेकिन संजीदा हो गई है। और फिर सऊदी अरब, ये कहानी नोबेल पीस प्राइज़ की ये थी कि लोग पूछे थे जी अब किसे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, उस शख्स को जिसने जंगों का आगाज़ किया, या उन लोगों को जिन्होंने जंग बंदी अभी की, या जंग में जाने वाले अमरीकी सदर को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। तो मैंने बरजस्ता एक जुमला अर्ज़ किया कि नहीं, अब अगर वाक़यातन जंग बंदी होती है, वाक़यातन इसराइल को नकेल पड़ती है, अगर वाक़यातन पुरअमन मुआहिदा होता है ईरान के साथ, मशरक़ वस्ती के साथ, अमरीका के साथ, तो फिर मेरा ख़्याल है इस सदी का ये सबसे बड़ा वाक़या होगा। और इसमें जिन लोगों की वजह से ये पीस डील हुई, यानी पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकाम जो तजवीज़ कुनिंदा हैं ट्रंप के नोबेल के लिए, जिसके ऊपर मैं हमेशा मोतरज़ रहा हूँ, ये मेरे देखने वाले जानते हैं, मेरा ख्याल है कि अब ये तजवीज़ कुनिंदगान नोबेल के हकदार हैं। क्योंकि अगर इनकी वैसे डील हतमी होती है तो ये सबसे बड़ी डील होगी। तो ये जो ट्रंप को तजवीज़ करने वाले हैं वो नोबेल के हकदार होंगे, असूली बात है। अच्छा जी, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उन पर जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा वावेला आप सुन लें, और फिर मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि कुछ इंडियन सहाफ़ियों ने बड़ी एक्सक्लूसिव तबसरे किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, और कुछ सहाफ़ियों ने ये भी बताया है कि इसराइल का इसमें घिनौना किरदार क्या हो सकता है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीलॉग की कंटिन्यूटी में आगे। ये बड़ी अहम मुद्दा होगा कि आप इस पीस डील को डैमेज कौन करेगा। लेकिन आगे कुछ झलकियाँ देखते हैं, क्योंकि बड़ा लुत्फ़ आया। पहले वो तमाम लोग जो ईरान के हवाले से स्केप्टिकल थे, ये देखिए, जब में गफ़ीर है अवामुन्नास का, झंडे उठाए हुए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे सड़कों पर आए हुए हैं। ये लोग अमन मांगते थे, ये लोग इस बर्बादी से, तबाही से तंग आए हुए हैं, और दुनिया में कोई भी मुल्क जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आप देख रहे हैं, क्या क्या शानदार कौम है, इनका जज्बा काबिल तारीफ है। लेकिन अब असल कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये है राकेश पाठक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और ये एक ट्रांसमिशन बैठे हैं शिव कुमार मिश्रा के साथ। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं, मैं सुनाता हूँ आपको।
یہ آپ خود دیکھیے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا لطف دوں. ہمارے ودیش منتری, یہ دیکھیے, تو آج کا دن بھارت کی ودیش نیتی کے تابوت میں کیل ٹھکنے جیسا, خارجہ امور, جو پچھلے 12 سال سے ہر کونے میں ایک ایک کیل ٹھک رہی ہے. ہمارے ودیش منتری, ہمارے پردھان منتری, ودیش منترالیہ کے ادھیکاری, ان سب لوگوں نے مل کر پچھلے 12 سالوں میں بھارت کی ودیش نیتی کا شیراجہ بکھیر دیا ہے, خارجہ امور کا اس کا لوڑین بھوجم کر دیا ہے نریندر مودی کے شبدوں میں. جس دن پردھان منتری اسرائیل گئے تھے, اس کے 72 گھنٹے بعد لڑائی شروع ہوئی, اسی دن ہماری ودیش نیتی کا جنازہ نکل گیا تھا. اب ذرا کلپنا کر کے دیکھیے کہ اس وقت نریندر مودی, بھارت سرکار, بھارت کا ودیش منترالیہ, ان پر کیا بیت رہی ہے. اندھ بھکت تو خیر کسی لائق نہیں ہے, کسی کرم کے نہیں ہے. ان کے پاس تو اگر ضمیر ہوتا تو وہ اندھ بھکت ہی کیوں ہوتے. راکیش پٹھک صاحب, دیکھیں نا, کوئی پاکستان میں بیٹھا بندہ بات کرے سمجھ آتی ہے پاکستان سے محبت ہے, یا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے پاکستانی صحافی, یا کوئی حکومتی حامی صحافی. لیکن اگر انڈین صحافی بیٹھ کے وہاں پہ یہ بات کر رہا ہے, تو وہ تمام عناصر جو ابھی تک بال نوچ رہے ہیں, ان کو یہ کلپ دکھانے چاہیے. اچھا, یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بڑا وائرل ہوا. دوستو, یہ جو خبر آئی ہے یہ سن لیجئے. پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ چھڑنے والا یدھ روک دیا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے, دنیا کو ہلا دینے والا قدم. اس سے آگے اے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے دیکھا, اس سے آگے اے آئی ہے, اس سے پہلے تک ٹھیک تھا. اصل کہانی یہ تھی, میجر گورو جب پاکستان کو لگتا ہے کہ عوام اس کی پریشان ہے, گیس کے دام بڑھ گئے, تیل کے دام بڑھ گئے, پاکستان اپنے آپ کو کسی ڈپلومیٹک چیز کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. پاکستان کا کیا مطلب ہے اس سے, یہ بتائیں. پاکستان کو کون پوچھ رہا ہے؟ سب سے بھیک مانگی ہوئی ہے. دنیا پوچھ رہی ہے, کٹورا لے کے پوری دنیا میں پھرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا بتاتا ہے جیسے ڈپلومیسی کا بےتاج بادشاہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکستان کی بات ہوئی, فون نمبر تو ہوگا ہی ان کا. ارچی صاحب کو فون کر لیا کہ سر ہم چاہتے ہیں شانتی ہونی چاہیے, وہ کیا بولے گا؟ نہیں ہونی چاہیے. یہ کچھ نہیں ہے, پاکستان فراڈ کر رہا ہے, 2 نمبر دوگلا پن ہے پاکستان کا. میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, پاکستان, یہ انڈین میڈیا بھی کافی کور کر رہا ہے, ودیشی میڈیا بھی کور کر رہا ہے. نہیں, پاکستان نے کچھ بڑا تیر مار دیا ہے ڈپلومیسی کی دنیا میں. پاکستان گھوچا. ارے 3-4 بڑے نام ہے نا, 3-4 بڑے نام. آپ کو لگتا ہے کسی سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں, بات. اب یہ جو نان سینس ہے, یہ میجر گورو, اس کو میں گوبر کہتا ہوں, یہ نان سینس یعنی گھٹیا پن کی معراج ہے. میں یہ کلپ آپ کو پتا کیوں دکھا رہا ہوں؟ جب پاک انڈیا جنگ ہوئی نا, تو یہ میری ٹیم, میرے آس پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یاد ہوگا, ہمارے کچھ صحافی دوست جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, بلکہ یوٹیوبر دوست, انہوں نے تب کہا کہ یہ فراڈ ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ سیٹنگ ہے اور کوئی جنگ نہیں. اور بعد میں جب جنگ ہوئی تو وہ دیر کر چکے تھے اس کے اوپر بات کرنے میں. ابھی بھی گوبر کی طرح کئی لوگ کہہ رہے تھے یہ سارا فراڈ ہے. لیکن جب پوری دنیا نے, میرا سب سے بنیادی سوال ان تمام معترضین سے یہ ہوتا ہے کہ ایران کے صدر, ایران کے وزیر خارجہ, ایران کے اسپیکر, ان کے بیانات پڑھیں آپ نے, ان کا بیان پڑھیں. وہ سب سے اہم بیانات کیوں ہیں کہ وہ متاثرہ فریق ہیں. وہ اگر پاکستان کا شکریہ کر رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, اور پاکستان کے کہنے پہ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو تسی مامے لگ دے ہو اعتراض کرنے والے. مسئلہ یہ ایران کا ہے, بھگت وہ رہے ہیں, ریزیلینس انہوں نے دکھائی ہے, آپ خام خواہ لوچا فرائی کر رہے ہیں, سازشی تھیوریاں پیش کری جا رہے ہیں. آپ میں یہ بتا دوں کہ ہاں اس میں سازش ہونی ہے, پیس ڈیل خراب ہو, اس کے خدشات بے تحاشا ہیں, اسرائیل اسے سبوٹاج کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا, یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ بس ایک سمجھیں کہ بہت زیادہ تباہی و بربادی میں ایک چھوٹی سی بلیسنگ کا موقع نکلا ہے, اور پاکستان کا نام بلند ہوا ہے. آگے دیکھیے, یہ بندے کو سن کے آپ کو چس آئی, سنیے گا ذرا. کیسا دیش ہے بھائی. ہم تو کبھی کبھی آشچر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بریانی بھی کھاتا ہے واشنگٹن میں, فیسیلیٹیٹر بھی ہو جاتا ہے, بم بھی مارتا ہے, ٹیررسٹ بھی ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے, اور مذاکرات بھی کرواتا ہے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے جو آراء تھی وہ میں نے آپ کو پیش کی ہیں کہ اس سلسلے میں ہے کیا صورتحال. اب دنیا بھر کے اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ دیکھیے, بات ہوا جو ثبوت کے ساتھ, ہم ساری رات بھی جاگ کر سارا دن دیکھ رہے ہیں. بالکل اس میں کئی ایک سوالات ہیں, میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ خدشات کا ذکر نہیں کرتے, سب اچھے کی بات کریں. سب اچھا نہیں ہے, بہت زیادہ خدشات ہیں. لیکن یہ دیکھیے جناب عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ ہے جو صبح سویرے انہوں نے کیا, جو گریٹیچیوڈ ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے بھائی جناب شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے, ان کا ذکر کر کے یہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ کیا. یہ البانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں, آسٹریلیا کے سوری, ان کی جانب سے یہ اعلان آیا, وہ بھی تعریف کر رہے ہیں, پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہو گئی تعریف.
آگے چلیے BBC کی سرخی دیکھیے، پاکستان نے کیسے ہیلپ کی سیکیور اے فریجائل سیز فائر بٹوین دا US اینڈ ایران. ٹھیک ہے، EU یورپی یونین وہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستانی فارن منسٹر سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ آ جاتا ہے آپ کا جرمن چانسلر. ٹھیک ہے، وہ دیکھیے کس طرح سے سیز فائر کے حوالے سے بات کر رہا ہے. وی تھینک پاکستان فار اٹس میڈیشن. ٹھیک ہو گیا. آگے جاپان، دنیا بھر میں جہاں جہاں ایمبیسیاں ایران کی، وہ پاکستان کے جھنڈے لگا کے زندہ باد پاکستان کا نعرہ لکھ رہے ہیں. تو جب سب سے متاثر فریق جب زندہ باد پاکستان لکھ رہا ہے تو یہ پاکستان کے نام نہاد جو سو کال چند ایک جو رہ گئے ہیں ذہنی بیمار، ان کو پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتے یا تعریف ہوتے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سوال سوچنے والا ہے. سیاسی پسند ناپسند ملک سے بالا تر نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ملک سب سے اوپر ہوتا ہے. یہ رہ گئی جی وہ سازشی تھیوری. یہ پرائم منسٹر آف اسرائیل کا ہینڈل ہے. اس نے ٹرمپ کی جو سیز فائر اس کو سپورٹ تو کیا ہے، لیکن ساتھ کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لبنان پر جنگ بندی نہیں کی گئی. لبنان کے جو اسپیکر ہیں پارلیمان کے، میں حیران ہو گیا الجزیرہ پہ ان کا ایک ٹویٹ دیکھ کے کہ وہ کہہ رہے تھے، اب یہ صورتحال آ گئی کہ وہ پاکستان کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو روکیں، لبنان میں بھی سیز فائر وہ کریں. حالانکہ انیشلی ایگریمنٹ یہی معلوم ہو رہا تھا کہ تمام جو اس میں فریقین ہیں وہ سیز فائر کریں گے، تمام چیزیں روک دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کی جو اب یہ یوکرین کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی پاکستان کی شکریہ ادا کریں. شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ تو پھر بہت وائرل ہوئے پڑے ہیں. آج آ کے وہی کہانی رہ جاتی ہے ڈرافٹ میں کیوں ٹویٹ پڑا ہوا تھا. اس کا تو بھارتی یوٹیوبر جواب دے رہے ہیں، کسی اور نے کیا جواب دینا ہے. تو اب ان کے جو پہلا ٹویٹ تھا اس کو کوئی میرا خیال 13-14 ملین ویوز ملے، پھر کوئی 8-10 ملین ویو ملے. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کی شبانہ روز محنت نے کبھی ان کو اتنے ویوز دیے ہیں جتنے ویوز اب ملے ہیں. شبانہ روز محنت جو ہے بالآخر کام آئی ہے، مجھے یہ ماننا پڑے گا. اچھا، یہ آگے جو انٹونیو کوسٹا ہیں EU کے پریزیڈنٹ، ان کی بھی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس میں بھی وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. پاکستان کا ذکر ہے. یہ قطر کی وزارت خارجہ، اس کی سٹیٹمنٹ پڑھیں، اس میں بھی وہ محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا ذکر کر رہے ہیں اور دیگر فریقین کا ذکر کر رہے ہیں. میں تفصیل اس لیے نہیں پڑھا کہ ٹائم کا ضیاع ہوگا، بس آپ کو ثبوت دیے جا رہا ہوں. آگے چلیے، یہ آ جاتی ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ. ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کیا ڈسکس کر رہی ہے. وہ سب میں مور اور لیس ایک طرح کی زبان و بیان ہے. یہ ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کنورسیشن جو میری ہوئی شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل سے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ریکویسٹ کی، تو میں یہ پلان جو ہے ڈسٹرکشن کا وہ فوراً ختم کر رہا ہوں، اور آبِ ہرمز جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کھل رہی ہے. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی ٹرمپ کی جانب سے. کائر سٹارمر جو کہ وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، وہ بھی ویلکم کر رہے ہیں سیز فائر ایگریمنٹ کو، اور اس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز کی بات کر رہے ہیں. یہ آ جاتی ہیں وہ جو یورپی یونین کی خاتون ہے ارسولا، وہ بھی آپ کے سامنے آئی تھینک پاکستان فار اٹس میڈیشن. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے دنیا بھر کا رد عمل جو اس صورتحال میں ہمارے سامنے آیا ہے. اب آگے چلیے، یہ آ جاتے ہیں اشوک سوان صاحب. یہ بڑے اچھے منجے ہوئے صحافی ہیں، دیجیے گا ان کا کانٹینٹ اشوک سوان صاحب والا. انہوں نے 2-4 چیزیں بڑی اہم کی ہیں، ڈسکشن میں لے کے آئے ہیں. اور پراوین سوانے، یہ 3 بڑے اہم نکتہ چین لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں 10 سال پہلے اڑی جب ہوا، مودی نے پرومس کیا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا. تو جواب کیا ملا ہے مودی کو کہ ٹرمپ پاکستان کو اپنے ٹویٹ میں شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ تنقید کریں اپنی حکومت کے اوپر، آپ نے تو اس کو پاکستان کو تنہا کرنا تھا. یہی جو ان کی اشوک سوان صاحب کی ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان سکسیزفل نیگوشیشن آف اے سیز فائر شوز ناٹ اونلی اٹ ہیز ٹرسٹ of the US and Iran, but it has also the trust of China. Modi wanted to isolate Pakistan internationally, instead he has isolated India. مودی پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، وہ خود آئسولیٹ ہو گیا. اب یہ جو آپ نئی کہانی سنیں نا کہ چین نے اصل میں ڈیل بریک کروائی، چین از دی ریزن، پاکستان تو خام خواہ نمبر لے رہا ہے. سن رہے ہوں گے آپ، کچھ دانشور باہر بیٹھے یہ بھی سنا رہے ہیں. جب ڈار صاحب گئے، اسحاق ڈار، چین 4 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد، تو وہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو میرا ویلاگ، اس میں کیا تھا؟ 5 نکات تھے جس پہ پاکستان اور چین نے اتفاق کیا تھا. چوتھے نقطے پہ آپ نے ہرمز کو کھولنے کی بات کی گئی تھی ایران سے. پہلے 3 نکات ایران کے حق میں تھے، چوتھا ایران سے مطالبہ تھا. تب ہی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ پاکستان اور چین اس معاملے میں ایک پیج پہ ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ سے کچھ مطالبات منوانے ہیں تو ایک آدھی بات یہ بھی ماننی ہوگی. تو 2 ہفتے کے لیے آپ نے ہرمز بھی کھولی جا رہی ہے. اب ٹرمپ عجیب و غریب دعوے ضرور کر رہا ہے کہ جو یورینیم کے وہاں ڈسٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے سیٹلائٹ نگرانی سے ایران کی مدد سے اسے اٹھانا ہے، نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانے دینے، اور نئی قیادت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. پیٹ ہیگزٹ آیا پریس کانفرنس کرنے، وہی روایتی دعوے اور نعرے کہ ہم نے کمال کر دیا،
10% سے کم وسائل استعمال کیے اور وہ اہداف حاصل کر لیے جو کہ خواب تھے. یہ سب اب وار مونگرنگ اور وہ میڈیا نیریٹو بلڈنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کے اوپر ان دونوں نے اتفاق کیا. اصل بات یہ ہے کہ اسلام آباد آنے کو یہ تیار ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے نام کریڈٹ گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کام پوری دنیا کی قوتیں نہیں کر سکیں وہ پاکستان نے کیا ہے. باقی ہے کہانی اگر مگر شکوک و شبہات کی. اس میں ایک ہی ملک پہ نظر رکھیں, وہ ہے اسرائیل. ایک خبر اور دوں, جے شنکر کو جانتے ہوں گے آپ, جو ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر ہیں. 40 یا 41 دن ہو گئے جنگ میں. جے شنکر آپ کو پتہ کس ملک کا دورہ کرنے جا رہا ہے؟ ہمارے بڑا برادر اسلامی ملک ہے UAE, وہاں دورہ کرنے جا رہا ہے سیز فائر کے بعد. اس کو بھی ساتھ نتھی کر لیں کیونکہ میں نے ان دونوں کا جو کردار ہے اس خطے میں وہ بار بار اپنے ویلاگز میں ڈسکشن میں لے کے آیا ہوں. اور ساتھ اسرائیل پہ نظر رکھیے گا. یہ ہیں سپوائلرز. ٹرمپ کی پریشانی کیا ہے؟ مڈ ٹرم آ رہا ہے. اس سے پہلے ٹیرف کے اوپر سپریم کورٹ کا حکم ہے, گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے. ڈیموکریٹس ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کہ یہ تو انفٹ بندہ ہے, مینٹلی پاگل ہے, اس کو جنگ سے روکا جائے, بیڑا غرق کر دیا ملک کا, اس کا مواخذہ کیا جائے. اور مقبولیت کی نچلی سطح پر وہ گیا ہوا ہے. تو ٹرمپ نے اب اپنے ملک میں اپنے ووٹر سپورٹر کو, میڈیا کو یہ بیچنا ہے کہ ایران جنگ سے اس نے تمام اہداف حاصل کر لیے. نیوکلیر نہیں بنانے دے گا, یورینیم افزودہ نہیں کرنے دے گا, بلکہ اس کی واپسی کو یقینی بنائے گا. آپ نے ہرمز کھول دی ہے, اس میں امریکہ کے نگران کے طور پر دور سے بیٹھے گا اور یہ پیس ڈیل بریک ہو گئی ہے, ہمارے اہداف پورے ہو گئے تو ہم ونر ہیں, ہم فاتح ہیں. فاتح ایران ہے. میں نے ذکر کیا تھا 250 سے زائد اپنی سیاسی, عسکری اور اہم ترین عہدیدار شہید کروانے کے باوجود, 15 لاکھ کے قریب افراد ڈسپلیس کرنے کے باوجود, انرجی سیکٹر اور تمام تنصیبات کو تباہ و برباد کروانے کے باوجود ڈٹ کے کھڑا تھا, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. جب تک اہم ترین ممالک بیچ میں نہیں آئے, جب تک ایک قابل قبول فارمولہ نہیں آیا, اور اس فارمولے پہ اسلام آباد بات. ایران کے جو 10 پوائنٹس میں بیان کرتا ہوں وہ بھی میرا خیال ہے پراوین سوانے نے اس کو بڑا اچھا سم اپ کیا ہوا ہے, بہت اچھا. یہ میں آپ کو دکھا دوں پہلے, یہ جو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی خبر لے لیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو برینٹ کروڈ آئل کی پرائس تھی یہ کوئی 120 کے آس پاس 115-120 تک جا چکی تھی. تو اب یہ گر کے 94 پہ آ چکی ہے, $94 تک. تو امید یہ ہے, خبر میرے پاس یہ ہے کہ شاید اب شبانہ روز محنت والے شباشر صاحب عوام پہ بھی رحم کریں. تو تیل اگر سستا مل رہا ہے تو اس میں 50-60 روپے میرے خیال پیٹرول میں اور کوئی 70-80 قریب ڈیزل میں کمی کی اطلاع ہے. حکومت فوری ریلیف دے دے تو شاید عوام بھی دعائیں دیں. مزید تاخیر کی کہ پیسے کمانے لیوی ٹیکس سے تو یہ ناانصافی کا مبنی ایک کاروائی ہوگی. جو پراوین سوانے کا معاملہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ بہت ہی اہم گفتگو اس نے کی ہے اس اپنے ٹویٹ میں, بڑی قابل غور, بڑا سلجھا ہوا بندہ. یہ کہتا ہے کہ اصل میں ایران جنگ جیتا ہے, نیگوسیشن ایران کے 10 پوائنٹس پر ہوں گے. اس سے میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ صبح کے ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ ٹرمپ کے اپنی پوسٹ میں جہاں وہ اپنے 15 نکات کا ذکر کر رہا ہے وہاں ایران کے 10 نکات کا ذکر کر رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس پہ اکثر پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے. ٹیبل جب بھی سجتی ہے مذاکرات کی تو بنیادی چیزوں پر اتفاق رائے ہونے کے بعد سجتی ہے. اور ایران کے لیے بھی یہ سنہری موقع ہے کہ وہ ری گرو کرے, ریکنسٹرکٹ کرے, پابندیاں ہٹوائے, ایمرج کرے اور خطے میں پراکسیز کا خاتمہ کرے. ضرورت نہیں رہی اس کی. بہت بڑی قوم ہے, بہت پرعزم قوم ہے, جاندار شاندار قوم ہے. ایک امریکہ جیسی سپر قوت کو تقریباً انہوں نے خون آلود کر کے رستی ہوئی حالت میں ایک ایگزٹ دیا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی ایران's terms will be accepted by Trump. یہ پراوین سوانے کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جو کنڈیشنز ہیں ٹرمپ مانے گا. with this war the hegemonic age is over. جو ہیجمنی تھی کسی ایک ملک کی وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گی. no followers only partner nations. اب فالوورز نہیں, اب صرف اتحادی جو ممالک ہیں, اتحاد کے ساتھ دنیا آگے بڑھے گی. انڈیا will be the sole exception in the world. بھارت صرف ایک واحد مثال رہ جائے گا. پاکستان has emerged as more than a credible mediator. پاکستان ایک انتہائی کریڈیبل, قابل اعتماد ثالث کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے. اے جیو پولیٹیکل ایسٹ ان دی نیو ورلڈ آرڈر. جو نیا ورلڈ آرڈر تخلیق پا رہا ہے اس میں پاکستان ایک نیا جیو پولیٹیکل ایسٹ ہوگا پوری دنیا کے لیے. باقی انہوں نے کہا میری ویڈیو دیکھیے گا, اس میں تفصیل سے بات کروں گا. تو یہ جو کہانی ہے یہ تھی اس صورت میں. اب میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ باقی چیزیں ہیں ڈیولپمنٹس کے نام پہ. کس نے کسے فون کیا, کس نے کیا کہا, یہ ڈیولپمنٹس ہیں. خلاصہ آپ کی خدمت سے یہ پیش کرنا تھا. آپ سب کو سلام, تمام پاکستان سے محبت کرنے والوں کو سلام, اور تمام پاکستان کے محبان کو سلام, پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتے دیکھ کر خوش ہونے والوں کو سلام, اور لعنت ان تمام عناصر پہ
جو پاکستان کا جب سر فخر سے بلند ہو تو ان کو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ بغض ہے پاکستان، یہ پاکستان سے لائل لوگ نہیں ہیں. ان سے بچیں. انہوں نے آپ کے ذہنی، سیاسی، سماجی شعور کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی سیاست اور ڈالر کے نام پر. میں خود اس حکومت کا بہت بڑا ناقد ہوں، اور آپ میرے ویلاگز میں دیکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں. پیٹرول پرائسز بڑھائی تھیں، ہمارے ویلاگ ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ حافظ.